अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका एको सिस्टम जो भी मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा एको कम कर दें। मैं कोई खारी सिंगर नहीं हूँ जो एको खूब रखा जाए। जो भी साउंड सिस्टम पर बैठे हैं वहाँ इस एको को कम कर दें आप प्लीज़। हाँ जी, सब लोग जितने भी हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, छोटे बड़े, उर्दू हिंदी इंग्लिश मीडियम के तमाम स्टूडेंट्स, आपने बहुत दफ़ा बड़े लोगों से सुना होगा, जो भी चीज़ शुरू होती है और उस शुरुआत अच्छे से अगर होती है तो फिर अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। बहुत शोर शराबे के साथ में ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, ऐसे बिल्कुल आइंदा से ना करें आप लोग, क्योंकि ये एजुकेशन का प्रोग्राम है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है जिसमें इतना शोर शराबा हो। और मुझसे पहले शकील साहब ने एड्रेस किया था, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चार दफ़ा आपने लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा कि मेरे प्यारे बेटियों खामोश हो जाओ। इसके बावजूद भी वो खामोश नहीं हो रही हैं। बिलखुसूस वॉलंटियर्स का रोल है, वो लोग जिम्मेदारी से रोल अदा करना चाहिए। फ्रंट रोज में कभी भी छोटे छोटे बच्चियों को लेकर जो माएँ आती हैं, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन आपकी एक छोटी बच्ची की गड़बड़ जो करती है ना, रोती है, उसकी वजह से सबको डिस्टर्बेंस हो जाता है। मैं हमेशा स्टेज से कहता हूँ, आप चाहे ज़िंदगी में कुछ अचीव करें या ना करें, लेकिन आपने कभी डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं बनना, यानी आपकी वजह से दूसरों को कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। भले आप कुछ अचीव कर ले ना कर ले लाइफ में, लेकिन आपसे किसी एक फर्द को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैंने तो यहाँ एक फर्द की बात की है, ये तो एक मजलिस है जहाँ पर इतने सारे लोग जमा हैं, तो फिर आपके शोर से इस मजलिस को इतने जो लोग जमा हुए हैं, इनको कतअन डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। क्या पता इसमें कोई ऐसे 50 बच्चियाँ, 50 बच्चे वो नीयत से आए होंगे जो मुझे अपने मुस्तकबिल को संवारना है, मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे इन हजरात को सुनकर अपने मुस्तकबिल को संवारना है। ये नीयत से कुछ नौजवान बच्चे यहाँ आए होंगे। बाकी जो शोर कर रहे हैं, कम से कम उन नौजवान बच्चों की कदर करें जो जज्बा लेकर यहाँ पर आए हैं सुनने के लिए। बहरहाल मैं जितने भी हजरात यहाँ बैठे हैं, मैं सलाम करता हूँ। माशाअल्लाह इतने शोर शराबे के साथ इस प्रोग्राम का शुरू होना, फिर माशाअल्लाह कुछ ही देर बाद ये खामोशी आप इख्तियार करना, ये साफ दर्शाता है कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं और अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। जो बड़ों की बात सुनते हैं, अमल करते हैं, जाहिर सी बात है उसका जो आउटपुट होता है वो अच्छा ही होता है। मैं कुछ बातें आप लोग के इल्म में ले आना चाहता हूं। इस दुनिया ने एक बहुत बड़ी गलती की है। वो गलती ये है कि सक्सेस किसको कहते हैं, इसके डेफिनेशन को दुनिया ने गलत अंदाज में पेश किया है। अगर कोई बंदा डॉक्टर बनता है तो पूरा माशरा सल्यूट करता है, एनजीओ सल्यूट करते हैं, मोहल्ले वाले सल्यूट करते हैं, स्कूल वाले प्राउड से कहते हैं कि हम लोगों ने 10 डॉक्टर्स बनाए हैं, कॉलेज वाले कहते हैं। इसी तरह इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस में जाते हैं। अब उसको हम सीधे सक्सेस डॉक्टर ही कह देते हैं। डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना, मैजिस्ट्रेट बनना, हत्ता के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी अगर आप बनते हैं, मुनव्वर जमा के नजदीक आप कामयाब कतई नहीं है। एक बंदा जब 5 साल जॉब करता है एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्रेसिडेंट, एज एन एमएलए, एज एन एमपी, और 5 साल के बाद एक भी बंदा ये ना कहे कि इसने धोखा दिया है, इसने झूठ कहा है, ये फरेबी है, ये फरेब करता है,
پھر تو وہ کامیاب پرائم منسٹر، وہ کامیاب ڈاکٹر، وہ کامیاب پرائم منسٹر ہے، وہ کامیاب ایم ایل اے ہیں، جج ہے جو 30 سال 40 سال جاب کرتا ہے. اب کوئی بندہ آپ کے محلے سے، آپ کے خاندان سے جج بن جاتا ہے، پھر تو اس کی بہت قدر ہوتی ہے، کیونکہ بہت مشکل سے کوئی گاؤں میں ایک مسلمان جج بن جاتا ہے تو مثال لی جاتی ہے. لیکن اللہ کے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب کب ہے؟ جب وہ انصاف کرتا ہے. جسٹس بولتے ہیں اس کو، نام میں ہی انصاف ہے، چیف جسٹس کہتے ہیں. تو جسٹس کا مطلب انصاف کرنا. انصاف کیا کرنا؟ جب دو آتے ہیں کورٹ میں، بھلے وہ آپ کے باپ بھی کھڑا ہے نا، غلطی آپ کے باپ سے بھی ہوئی تو آپ نے باپ کو سزا دینا ہے. آپ کا بیٹا بھی ہے تو بیٹے کو سزا دینا ہے. اس کو کہتے ہیں کامیابی. لیکن ہم لوگوں نے کامیابی کے ڈیفینیشن کو غلط پریزنٹ کیا اور صرف ڈاکٹر انجینئر میں ہی زندگی گزر رہی کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے انجینئر بننا ہے. اسکول میں پہلے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا بنو گے؟ کوئی بھی چیف گیسٹ جاتا ہے تو وہ چھوٹا بچہ 5th 7th کا بولتا ہے I want to become a doctor. Oh, very good. اب ڈاکٹر بن کر کتنے غریبوں کا وہ خون چوس لیتا ہے، کتنے کڈنیاں نکال کر بیچ دیتا ہے، کیا کیا چیزیں اور مزید کر لیتا ہے. تو وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ڈاکٹر نہیں ہوا ہے. تو سب سے پہلے سن لے میری اس بات کو، آپ نے انسان پہلے بننا ہے. میں بہت اچھے پوائنٹس یہاں رکھوں گا، آپ لوگ کے علم میں لے آؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانڈ دیا تھا، وہ کمانڈ کیا تھا کہ آپ اپنے فیملی ممبرز کو دین سکھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عرصے تک اپنے فیملی ممبرز کو دین کی دعوت دی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا کمانڈ اللہ کی طرف سے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ ابھی اپنے خاندان کے ممبران کو دین کی دعوت دیجیے. تو اس وقت میں دشمنوں کا غلبہ تھا تو چھپ چھپ کر دعوت دی جاتی تھی، کھلے عام دعوت نہیں دی جاتی تھی، چھپ چھپ کر دعوت دی جاتی تھی. تو آپ چھپ چھپ کر دعوت دیے، بڑے عرصے تک دیے. پھر اس کے بعد اور ایک کمانڈ اللہ کا آتا ہے کہ ابھی چھپ چھپ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سب لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور دین کی دعوت دیجیے. تو مکے کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. پہاڑ کے اوپر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مکے کے تمام لوگوں سے سوال کیا، بلکہ سوال نہیں، اپنا امتحان لیا. خود کا امتحان لینے آج کوئی بندہ تیار نہیں ہے. کوئی پولیٹیشین، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی، کوئی منسٹر، کوئی جج، کوئی آفیسر، کوئی اپنا ٹیسٹ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دوسروں کا ٹیسٹ بہت لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں، ٹیچر ہو، پولیٹیشین ہو، پولیس آفیسر ہو، دوسروں کا انٹراگیشن بہت پولیس آفیسرز نے کیا، لیکن خود کا انٹراگیشن جا کر کسی کو کہے آپ مجھے جج کریے میں کیسا پولیس مین ہوں، مجھے جج کریے میں کیسا ڈاکٹر ہوں، میں صحیح ڈاکٹر ہوں کہ نہیں ہوں. خود کا ٹیسٹ کوئی لیتے ہیں اس دنیا میں؟ کوئی خود کا ٹیسٹ نہیں لیتے ہیں. واحد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکے کے لوگوں کو جمع کر کے ایک سوال کیا، How did you find me all these days? ان دنوں آپ سب نے مجھے کیسے پایا؟ تو سارے مکے کے جتنے لوگ تھے بیک وقت آواز گونجی، ہم نے آپ کو الصادق الامین پایا. الصادق یعنی the most truthful، سچا پایا ہم نے. الامین مطلب ایماندار، ٹرسٹ وردی، لائل، آنیسٹی جس کو بولتے ہیں. تو ہم نے آپ کو سچا پایا اور ہم نے آپ کو لائل پایا. تو یہ اگر تعریف مجھ جیسے انسان کی کوئی عوام کر دیتے ہیں کھڑے ہو کر کے بڑے مجمع میں تو مجھے تو خوشی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نہیں ہوئی. پھر اور ایک سوال کیا آپ نے،
وہ کیا سوال؟ آپ نے کہا کہ پہاڑ کے اس پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور آپ پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے، اگر میں ایسا کہوں کہ آپ لوگ میری بات مانو گے؟ تو عوام نے کہا ہم لوگ 100% مانیں گے، کیونکہ آپ کی مبارک زبان سے ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں سنا، ایک دفعہ بھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ دشمن اسلام اگر منور زماں کے ملینز فالوورز ہیں سوشل میڈیا پر، تو کچھ دشمن بھی ضرور ہیں۔ ان ملینز فالوورز سے جا کر میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کو 2-2 4-4 گھنٹے میرے بارے میں تعریف ہی کرتے رہیں گے، اور مجھ سے جو حسد رکھتے ہیں، مجھ سے جو جلتے ہیں، جو میرے اینیمیز ہیں، ان سے جا کر میرے بارے میں پوچھیں، فجر تک آپ کو میرے بارے میں غلط بتاتے رہیں گے، کیونکہ وہ میرے دشمن ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ دشمن اسلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن الصادق الامین مانتے تھے۔ نبی نہیں مانتے تھے، لیکن الصادق الامین ضرور مانتے تھے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارتے، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو سب سے پہلے ڈگری اس کی لینا، آپ نے الصادق الامین کی ڈگری حاصل کرنا۔ اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پولیس بنے، جج بنے، پرائم منسٹر بنے، بزنس انٹرپرنر بنے، کیا کیا آپ بننا چاہتے بنے، لیکن آپ جھوٹی نہیں بولتے اور دھوکہ ہی نہیں دیتے، تو آپ سے بہتر انسان اس روح زمین پر کوئی نہیں ملے گا پھر، کیونکہ آج ہر ایک بندہ دھوکہ دے رہا ہے، ہر ایک بندہ دھوکہ دے رہا ہے، ہر ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مسلمان کیا ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے ڈرپوک۔ مسلمان فلانا گناہ کر سکتا ہے؟ تو ہاں فلانا گناہ کر سکتا ہے، کیونکہ بشر ہے، شیطان سوار ہے انسانوں پر۔ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس زبان سے ایک دفعہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، اپنی جان دے دے لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ آج ججز لا کالجز میں ایڈوکیٹس بنتے ہیں، لا کالجز کے ایگزامز لکھ کر ججز بھی بنتے ہیں۔ کیا ججز جب سرٹیفکیٹ ریسیو کرتے ہیں، اس سرٹیفکیٹ پر کیا یہ ڈگری ہوتی ہے الصادق الامین، the most truthful and the most loyal judge؟ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر سرٹیفکیٹ ریسیو کرتا ہے، کیا کبھی ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ پر یہ لکھا ہوا ہوگا یہ زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا؟ کوئی بیماری ہے ہی نہیں، لیکن یہ بیماری ہے کر کر دوا لکھتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اتنے دوائی اگر لکھ دیں تو اس کو سوئٹزرلینڈ کا بھی ملے گا، اس کو کار بھی ملے گی، اس کو انسینٹیوز ملیں گے۔ تو جو بیماری نہیں ہے وہ بھی دوائی لکھ دیتا ہے، 10-10 20-20 دوائی لکھی جا رہی ہے۔ اب وہ جھوٹ بول رہا ہے اور دھوکہ بھی دے رہا ہے، تو دو بھی کر رہا ہے۔ دیکھیں وہاں پر جھوٹ بھی، سارے ڈاکٹرز نہیں بول رہا ہوں، بہت اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ، صرف انڈیا میں نہیں ورلڈ میں ہیں۔ اس دنیا میں اچھے اور برے لوگ ہیں۔ جیسے جسم میں خون ہے نا، خون پیور بلڈ بھی ہے، امپیور بلڈ بھی ہے۔ ہمیں نیگیٹو بھی تھاٹس آتے ہیں، پوزیٹیو تھاٹس آتے ہیں، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پوزیٹیو تھاٹس کو اضافہ کرتے جائے، پوزیٹیو زیادہ سوچیں، نیگیٹو کم سوچیں۔ آپ ہمیشہ پوزیٹیو ہی سوچیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، شیطان ہم پر ہے۔ کسی کو کوئی اللہ کا ولی ہے، اس کو غصہ نہیں آ رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان غصہ آنا لازم ہے، اور اس وقت میں ان اے اسٹیٹ آف اینگر وہ صبر اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ عبادت ہے۔ غصہ آتا ہے، لیکن غصے پر کیا آپ نے حاوی ہونا ہے؟ صبر کو لے آنا ہے۔ تو میں واپس آتا ہوں اس ٹاپک پر جو سارے مکے کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیار ہے دشمن آپ پر اٹیک کرنے کے لیے، کیا آپ لوگ میری اس بات کو مانیں گے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور ہم مانیں گے، کیونکہ آپ الصادق الامین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدھے سیدھے اللہ کی بات بتا دینی تھی نا، یہ تو تھا، اللہ کا کمانڈ تھا، اپنے خاندان والوں کو دین کی دعوت دیجئے، پہلے اپنے فیملی ممبرز کو دیجئے، پھر خاندان والوں کو دیجئے، پھر اس کے بعد عام کر دیجئے اس کو۔
تو پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آپ نے دعوت دی, سب اکٹھا ہوئے تو سیدھے سیدھے آپ نے اللہ کی بات رکھنی تھی. لیکن دیکھیں, آپ لوگ غور کریں, آپ نے پہلے اپنے ذات کو رکھا, پھر اس کے بعد اللہ کی بات کو رکھا. ذات کو رکھا مطلب کیریکٹر کو رکھا. کس کو رکھا؟ اپنے کیریکٹر کو رکھا ہے. سوامی وویکانند جی سے ایک برٹشر نے پوچھا تھا کہ why don't you wear good clothes and look like a gentleman? آپ اچھے کپڑے کیوں نہیں پہن لیتے ہماری طرح, سوٹ بوٹ ٹائی اور ایک جینٹلمین کی طرح کیوں نہیں دکھتے؟ سوال پوچھے, why don't you wear good clothes and look like a gentleman? اب دیکھیں سوامی وویکانند جی نے کیا جواب دیا. آپ نے جواب دیا, in your culture a tailor makes one gentleman. آپ کے کلچر میں, آپ کے کنٹری میں, انگلینڈ میں ایک درزی جو کپڑے سیتا ہے وہ انسان کو جینٹلمین بناتا ہے. آئیے کبھی بھارت, in our culture our character makes us gentlemen. یہاں پہ ہمارا کردار ہمیں جینٹلمین بناتا ہے. تو کردار کا بنانا بہت ضروری ہے. پہلے علم تو بہت حاصل کرنا ہے, لیکن ڈاکٹر بنے اور آپ کے پاس کیریکٹر نہیں ہے, انجینئر بنے اور آپ کے پاس کیریکٹر نہیں ہے, جج بنے آپ کے پاس کیریکٹر نہیں ہے, پولیٹیشین بن گئے آپ کے پاس کیریکٹر نہیں ہے, تو یہ سارا بننا بیکار ہے. سب سے پہلے اپنے کیریکٹر کو بنانا شروع کریں. اور جتنے بھی بندے مجھے سن رہے ہیں اور آن لائن دیکھ رہے ہیں, ان کے علم میں ایک بات لے آنا چاہتا ہوں. کامیاب ہونے کے لیے ضروری یہ نہیں کہ آپ امیر گھر میں پیدا ہو. آپ سلم میں بھی اگر پیدا ہوتے ہیں, 3 دن فاقے میں زندگی گزر رہی ہے, آپ کے والدین آپ کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں, آپ کے والدین آپ کو چائے تک نہیں دے رہے ہیں, 3 دن ایمٹی سٹمک زندگی گزر رہی ہے, تب بھی یاد رکھ لیں وہ رکاوٹ نہیں ہے. آپ کی غریبی رکاوٹ کبھی نہیں بن سکتی. کامیاب ہونے کے لیے انسان کو امیر ہونا ضروری نہیں ہے, انسان کے پاس پیسے ہونا ضروری نہیں ہے, انسان کو بہترین سکول میں تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے ارادہ ہونا انسان کو کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور اس ارادے میں ضد اگر آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب کوئی آکسفورڈ میں جا کر نہیں پڑھے, کوئی دہلی پبلک سکول میں نہیں پڑھے, کوئی مشنری سکول میں نہیں پڑھے. وہ غریبوں میں پیدا ہوئے, سلمز میں زندگی گزری, غریبوں میں زندگی گزری. پیسے نہیں ہوا کرتے تھے تو جا کر نیوز پیپرز ڈالا کرتے تھے. جب نیوز پیپرز ڈالا کرتے تھے تو اس اسٹیٹ کے گورنمنٹ کے جو چیف منسٹر تھے وہ ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب کے پاس جا کر یہ نہیں کہیں کہ بیٹا یہ عمر نیوز پیپرز ڈالنے کی نہیں ہے, یہ عمر بیگ پکڑنے کی ہے, یہ عمر پڑھائی کرنے کی ہے. اس زمانے کا جو بھی ایم ایل اے تھا ہوگا, جو بھی ایم پی تھا ہوگا, جو بھی منسٹر تھا ہوگا, جتنے بھی این جی اوز تھے ہوں گے, وہ این جی اوز ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب کے پاس نہیں گئے, جا کر یہ نہیں بولے کہ بیٹا یہ نہ ڈالیں, پیسے میں دوں گا. پھر بھی آج وہ ایسے سائنٹسٹ بنے, ایسے پریزیڈنٹ بنے, پوری دنیا سلوٹ کرتا ہے آپ کو. کیوں؟ آپ میں ضد تھی. سب سے پہلے ارادہ ہونا انسان کو کہ مجھے کچھ کرنا ہے. پھر اس پر اگر ضد انسان میں آ جاتی ہے تو پھر کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی کامیاب ہونے سے. 95% بچے میں کہتا ہوں, بلکہ millions and millions of students every day they wake up, they hold their bags and they go to school. روزانہ صبح جاگ کر وہ روزانہ اسکول جاتے ہیں, لیکن جب واپس گھر آتے ہیں they come back home empty handed, خالی ہاتھ آ جاتے ہیں. they come back home empty minded. ان کے پاس میں کوئی علم نہیں ہوتا ہے. 6 سے 8 گھنٹے اسکول میں بتاتے ہیں, ایک دن نہیں بتاتے ہیں, ایک ہفتہ نہیں بتاتے ہیں, ایک مہینہ نہیں بتاتے ہیں, ایک سال نہیں بتاتے ہیں, 10 سال ایسے گزر جاتے ہیں. لیکن گھر جب واپس آتے ہیں تو ایمٹی مائنڈڈ, دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے. ایک لیبر ہوتا ہے, اور لیبر میں بھی کئی طرح کے لیبرز ہوتے ہیں. ایک وہ لیبر ہوتا ہے جس کے پاس میں سکل ہوتا ہے, جو دیواروں کو زبردست انداز میں پینٹ کرتا ہے. وہ پینٹ کو دیکھتے ہی آپ کے منہ سے پہلا جو ورڈ نکلے گا واو بیوٹیفل, اس کا مطلب اس کے پاس میں زبردست سکل ہے. تو وہ لیبر ہے, لیکن لیبر میں سکل ہے. ایک ادنا لیبر وہ ہوتا ہے جس کے پاس میں کوئی سکل نہیں ہوتی, یعنی کوئی بھی سکل نہیں ہے, وہ صرف سامان اٹھانے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. صرف سامان اٹھا سکتا ہے, پتھر اٹھا سکتا ہے, ریت اٹھا سکتا ہے, بس اس کے علاوہ اس کو کوئی دوسرا کام نہیں آتا ہے. ایسے بھی ہندوستان میں بہت سے لیبرز ہیں
وہ جب صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو باہر کام کے لیے جاتے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت کرتے ہیں، کوئی 50 کوئی 100 کوئی 200 روپے، جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے سوائے سامان اٹھانے کے، وہ 50 سے لے کر کوئی 100 کوئی 200 کوئی 300 کوئی 400 روپے کما کر گھر واپس آتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو کچھ کھلانے کے لیے۔ میں ان بندوں کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس میں کوئی سکل نہیں ہے۔ اس طرح سے کوئی سڑک پر بیٹھ کر سبزی بیچ رہا ہے، وہ 100 کلو ٹماٹر لے کر کہیں بیٹھا ہے روڈ پر، تو وہ 100 کلو میں کبھی 80 کلو بیچتا ہے، کبھی 50 کلو بیچتا ہے، کبھی دن اچھا ہو جائے تو 100 کے 100 کلو ٹماٹر بیچ کر وہ پیسہ 1000 روپے لے کر گھر آتا ہے۔ اس نے خریدا 500 روپے میں اور بیچا پورے ٹماٹر 1000 روپے میں، تو منافع اس کو کتنا ہوا 500 کا، تو 500 منافع لے کر آیا۔ اس طرح سے کوئی 100 روپے گھر لے کر آ رہا ہے، کوئی 500 لے کر آ رہا ہے، کوئی 1000 لے کر آ رہا ہے، کوئی 1 لاکھ لے کر آ رہا ہے، کوئی 10 لاکھ لے کر آ رہا ہے ایک دن میں۔ کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک دن میں 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں۔ اگر اس دنیا میں خالی ہاتھ کوئی گھر آ رہے ہیں نا تو صرف اور صرف وہ اسکول کے بچے ہیں اور کالج کے بچے ہیں۔ وہ 8 گھنٹے اسکول میں رہتے ہیں، 8 گھنٹے کالج میں رہتے ہیں، جب واپس گھر آتے ہیں نا تو ان کا دماغ میں کوئی علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک لیبر جس کے پاس میں کوئی سکل نہیں ہے، آپ امیجن کریں وہ بندہ کم از کم 100 روپے لے کر آ رہا ہے اور آپ جا کر 8 گھنٹے کلاس میں بیٹھے ہو اور گھر آ رہے ہو خالی ایمٹی مائنڈڈ آ رہے ہو۔ آپ کے والد بھی اگر ٹیچر ہیں بٹھا کر پوچھ لیں تو کوئی جواب نہیں رہے گا ان میں، کیوں؟ دے آر ویسٹنگ ٹائم۔ اور وہ ایک دن ویسٹ نہیں کر رہے ہیں، ایک ہفتہ ویسٹ نہیں کر رہے ہیں، ایک مہینہ ویسٹ نہیں کر رہے ہیں، ایک سال ویسٹ نہیں کر رہے ہیں، پورے 10 سال ویسٹ کر رہے ہیں۔ اور 10 سال ویسٹ کرنے کے بعد جب بورڈ ایگزام ہوتا ہے تو میتھمیٹکس میں اس کو مارکس آتے ہیں 20، فیل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا فیل ہونے کے لیے انسان کو 10 سال اسکول جانے کی ضرورت ہے؟ وہ داخلہ ہی نہ لے تو فیل ہے، لیکن 10 سال اسکول جا کر میتھمیٹکس ایک سبجیکٹ میں فیل ہو رہا ہے جو 10 سال سے پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سوچنا ہے، آپ کو اسمارٹ فون کوئی نہیں سکھایا، آپ نے خود سیکھ لیا ہے۔ آپ نے اسمارٹ فون چلانے کی کلاسز نہیں لی ہے، آپ نے PUBG کی کلاسز کہیں سے جا کر نہیں، خود سے سیکھا آپ نے۔ کیوں؟ آپ کا انٹرسٹ اس میں تھا، اسی لیے آپ جا کر سیکھے۔ اسی لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک انڈا ہوتا ہے، آپ نے کھایا ہوگا خوب، 20 سے 24 دن میں مرغی جب انڈے دیتی ہے نا تو 20 سے 24 دن ہوتے ہیں وہ چوزے کو باہر نکلنے میں۔ 24 دن تک وہ مرغی انتظار کرتے رہتی ہے کہ اس انڈے سے بچے کب باہر نکلے۔ وہ اپنی چونچ سے مار کر باہر نہیں نکالتے بچوں کو، اندر جو پروسیس ہوتا ہے نا وہ خود بخود ہوتے رہتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب انڈے میں جو کریک آتا ہے، کریک، تڑک جس کو بولتے ہیں کریک، وہ اگر باہر سے کریک آتا ہے نا تو اندر جو چوزا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ If an egg cracks from outside, the life inside dies. اندر جو جان ہے نا چوزا، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کریک باہر سے آ رہا ہے۔ While the same egg, if it cracks from inside, a new life begins. اگر وہ کریک اندر سے آتا ہے تو ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، ایک چوزا نکلتا ہے اس انڈے میں سے۔ تو بات صرف کریک کی ہے، اندر سے کریک آئے تو ایک نئی زندگی مل رہی ہے، باہر سے کریک آئے تو اندر جو زندگی ہے اس کی موت ہو رہی ہے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پیرنٹس بچوں کو کہتے ہیں بار بار پڑھیے، ٹیچرز بار بار کہتے ہیں پڑھیے، ریلیٹیوز بار بار کہتے ہیں پڑھیے۔ شکیل صاحب آئے، مولانا حذیفہ صاحب آئے، میں آیا، میرے جیسے اور نہ جانے کتنے آ کر یہی بولتے ہیں کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کریں، آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ سب جو مار ہے نا یہ باہر سے مار ہے، اس سے کوئی حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ جب کریک اندر سے آئے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ آپ کو میں چیلنج کہتا ہوں، آپ کو ٹیچر کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اسکول کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میں برننگ ڈیزائر ہے، ایک ڈیزائر اور ایک برننگ ڈیزائر۔ ڈیزائر تو سب کے ہوتے ہیں لیکن برننگ ڈیزائر نہیں ہوتی ہے۔ برننگ مطلب اندر سے آگ جلتے رہنا ہے ہمیشہ کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ وہ 20 گھنٹے محنت کرتا ہے، وہ 100 کلومیٹر چلے جاتا ہے کورسز کرنے کے لیے۔ حیدرآباد میں ایک محلے کا نام ہے امیر پیٹ۔
اس امیر پیٹ میں جتنے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس ہیں پورے ورلڈ میں کہیں بھی اتنے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس ایک جگہ نہیں ہیں. ہوں گے بہت سے الگ الگ جگہ، لیکن ایک محلے میں اتنے انسٹیٹیوٹس پورے ورلڈ میں کہیں نہیں ہیں. اور بڑے بڑے پروگرامنگ سکھائی جاتی ہے وہاں پر. آندھرا سے تلنگانہ آ کر کئی سارے نان مسلم بچے ایک ایک سال کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھتے ہیں، بڑے بڑے کورسز سیکھتے ہیں، سیکھ کر 25,000 30,000 کی جاب کرتے ہیں. اور ان کے والد کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 500 کروڑ، 1000 کروڑ، 2000 کروڑ، 5000 کروڑ مالک کے بچے ہوتے ہیں. جاب کتنے کی کر رہے ہیں؟ 25,000. کیونکہ پہلا سال کسی کو 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ سیلری نہیں ملتی ہے، 25 30 40 50 ہی ملتی ہے. میرے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، 2010-12 کی 25,000 ملتی تھی، اب شاید 50,000 مل رہی ہے. اب آپ بتائیں جس کے باپ کے پاس میں 10,000 کروڑ ہے، 5,000 کروڑ ہے، کیا وہ 50,000 کی جاب کرے گا؟ اگر مسلمان ہیں وہ تو بالکل نہیں کرے گا. میں کروڑ پتی ہوں، میرا باپ کے پاس میں 50,000 کروڑ ہے، 10,000 کروڑ ہے، 5,000 کروڑ ہے، میں 25,000 کی جاب کروں؟ کرے گا ہی نہیں. لیکن آئے حیدرآباد میں لے کر جاتا ہوں امیر پیٹ میں، اتنے نان مسلمز 25,000 کی جاب. 1 سال پورا کورس کرتے ہیں، چھوٹے سے کمروں میں ہاسٹل میں رہ کر 25,000 کی جاب کرتے ہیں 1 سال تک. پھر تیسرے سال آپ دیکھتے ہیں تو حیدرآباد کے ہائی ٹیک سٹی میں اس کی خود کی کمپنی ہوتی ہے اور کروڑوں کمانے لگتے ہیں. لیکن کیا قربانی اس نے دی؟ پہلے کمپنی کو سمجھنے کے لیے کمپنی میں جا کر کام کرتے ہیں. آج ذرا سا پیسہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، گاؤں میں کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہے تو وہ راجا کی طرح جینا شروع کر دیتا ہے. اور وہاں دیکھے جا کر نان مسلم بچے، صرف مسلمان قوم ہے جو پڑھائی میں پیچھے ہے، باقی جتنے قومیں ہندوستان میں ہیں وہ اپنی جان مال سب کچھ ایجوکیشن پر لگا رہے ہیں، اسی لیے ترقی کرتے جا رہے ہیں. اور ہم لوگ سوائے کھانے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. شادیوں میں جتنا پیسہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، انویسٹ ہوتا ہے، قسم خدا کی اتنے سکولز بنا سکتے ہیں، پورے ورلڈ کو پڑھا سکتے ہیں، ہم لوگ فری میں پڑھا سکتے ہیں. جتنے مسلمانوں کے شادیوں میں پیسے خرچہ ہوتے ہیں وہ سارے پیسے کو اکٹھا کر کے اگر اسکولز بنائیں تو صرف 150 کروڑ نہیں 850 کروڑ لوگوں کو فری میں ایجوکیشن دیا جا سکتا ہے. اتنا پیسہ مسلمان خرچتا ہے. حیدرآباد میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، 10 کروڑ کی شادی ہوئی ہے. ممبئی میں ایک شادی ہوئی ہے، 18 کروڑ خرچے ہیں، 2 مہینے کے بعد رشتہ ٹوٹ گیا. 2 مہینے کے بعد رشتہ ٹوٹ گیا. 18 کروڑ میں کتنے سکولز اور کیسے بہترین سکولز بنا کر کتنے زبردست پروفیشنلز کو پروڈیوس کیا جا سکتا ہے اور دیش کے لیے کنٹریبیوٹرز بنایا جا سکتا ہے. آج ہم لوگ جو پیسہ خرچتے ہیں صرف کپڑوں میں، کھانوں میں، اسمارٹ فون میں، گیجٹس میں، گاڑیوں میں، اسی میں ہمارا پیسہ خرچا جا رہا ہے. یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کے پاس میں اسمارٹ فون ہے. کیا سوال کریں کبھی کیا آپ خود اسمارٹ انف ہیں؟ ہر اسمارٹ فون میں کچھ دن کے بعد میں نوٹیفیکیشنز آتے ہیں، اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے سافٹ ویئر. کیا آپ خود کو اپڈیٹ کر رہے ہیں؟ کمپیوٹر پروگرامنگ آتی ہے آپ کو؟ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. آنے والے زمانے میں جتنے ڈاکٹرز ہیں، اگر ڈاکٹر کو کمپیوٹر پروگرامنگ نہیں آتی ہے، کمپیوٹر نالج نہیں ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہینڈی کیپ ڈاکٹر کہلایا جائے گا. پہلے زمانے میں ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی نالج ہے تو کافی تھا، لیکن اب صرف ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی نالج نہیں، پوری آئی ٹی کی نالج ہونا بھی بہت ضروری ہے. اب شروع ہو چکا ہے حیدرآباد میں. میری امی کا میں نے آپریشن کروایا، نی ریپلیسمنٹ، دونوں گھٹنوں کو، ماشاءاللہ سکسیسفل ہوا ہے. لیکن اب میکسیمم آپریشنز روبوٹس کر رہے ہیں، ڈاکٹرز نہیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر کافی پیتے ہوئے بیٹھتا ہے، صرف مانیٹر کر رہا ہے. آپریشنز کون کر رہے ہیں؟ روبوٹس کر رہے ہیں. 2040 میں یاد رکھ لیں اب جتنے جابز ہیں، وائٹ کالر جابز کہہ رہا ہوں میں، لیبر کے نہیں، وائٹ کالر جو بہترین جابز ہیں وہ 70 to 80% جابز غائب ہونے والے ہیں اس روئے زمین سے. وہ جابز ہی نہیں رہیں گے، سارے مشینز کریں گے. آپ ہوٹل 5 سٹار ہوٹل میں جائیں
कितने आपको एम्प्लॉइज दिखेंगे, कितने वेटर्स दिखेंगे, वो सब नजर नहीं आएंगे 10-15 साल के बाद। सारे मशीन्स काम करेंगे, रोबोट्स आकर काम करेंगे। उस वक्त में जिस बंदे के पास में जबरदस्त स्किल्स होते हैं, वही बंदे रूल करते हैं इस दुनिया को। आने वाले जमाने में 10% लोग रूल करेंगे और 90% लोग सिर्फ लेबर रहेंगे। इसीलिए अब से सुधरना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे ना जाएं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अभी मैं आसाम में 5 दिन रहकर लेक्चर देकर आया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बड़े इदारे हैं माशाअल्लाह। उनके भाई के 40 कंट्रीज में बिजनेस है, अजमल परफ्यूम्स। और लास्ट ईयर जो नीट का रिजल्ट आया, एक इदारे से 350 बच्चे नीट क्लियर किए हैं। और इस साल जो रिजल्ट आया है सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज में 36 बच्चे सिर्फ अजमल आईएएस कोचिंग से सिविल सर्विसेज में रैंक ले आए। तो वो तमाम डायरेक्टर्स को बुलाकर कह रहे थे कि जब हमने 30 साल पहले अजमल फाउंडेशन खोला था, आप सब लोग आज जो मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये सारे लोग, आप लोग हीरोज थे। लेकिन 2024 में मुझे आप लोग जीरो नजर आ रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D एनिमेशन, रोबोटिक, ये इसकी कोई नॉलेज नहीं है आप में। अगर आप लोग ये सोचकर अच्छे बंदों को हायर नहीं करते ऑफिस में, कॉलेज में, कि मेरी नौकरी चले जाएगी उनको लाने से, तो याद रख लें वैसे आपकी भी चले जाने वाली है, हम लोग इदारे ही बंद कर देंगे। लिहाजा टैलेंटेड बंदों को ले आइए। अभी बालापुर में भी मैंने ऐलान किया था, एक स्कूल अगर कोई अच्छा स्टैंडर्ड वाला एस्टैब्लिश करता है, जिसकी अच्छी फी होती है, तो बाकी जो 99 स्कूल्स है ना, वो क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, बैकबाइटिंग शुरू हो जाती है। और अवाम, मोहल्ले में सारे बड़े छोटे, अक्लमंद, नालायक सब लोग यही बोलते हैं, अरे ये स्कूल की बहुत ज्यादा फी है, ये पैसे लूट रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग को एजुकेशन फ्री में चाहिए, बाकी सब हम लोग पैसे देते हैं। एक ही पेट्रोल पंप पर जाकर आप जमाने से 20 साल से आप पेट्रोल खरीद रहे हैं, कभी जाकर ईद के दिन भाई 2 लीटर डालें तो ईद है करके फ्री में देगा कोई पेट्रोल? आप जमाने से एक दुकान से चावल खरीद रहे हैं, कभी फ्री में दिया आपको चावल? एक जमाने से जाकर आप गोश्त खरीदते हैं, कभी फ्री में दिया? सारी चीजें पैसों से आप लेते हैं। और एजुकेशन एक आपको फ्री में चाहिए। एक बंदा अगर करोड़पति बनता है स्टैंडर्ड स्कूल डालकर, एक बंदा बन रहा है, लेकिन हजारों को अगर वो बना रहा है तो क्या गलत हो रहा है बताओ? और 100 स्कूल है, वो 20 साल से चल रहे हैं, लेकिन एक बंदे को भी काबिल नहीं बनाया। वैसे स्कूल्स चाहिए 100 आपको, या एक स्कूल चाहिए, भले वो फी ज्यादा ले, लेकिन बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन इंजीनियर्स, बेहतरीन साइंटिस्ट, जबरदस्त बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बना रहा है स्कूल, तो बंदे का फायदा हो रहा है तो होने दे, उसके किस्मत में है। अगर वो पैसे उसके नसीब में आ रहे हैं तो ये अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, पत्ता भी नहीं हिलता है अल्लाह के हुक्म के बिना। इतने पैसे उसके अकाउंट में कैसे आ गए भाई? क्या अल्लाह गाफिल है? अल्लाह को नहीं पता है? अगर वो पैसे बना रहा है, अमीर हो रहा है, होने दें, लेकिन अगर उस स्कूल का रिजल्ट अच्छा है ना, तो आप फाके में गुजारें अपनी जिंदगी। आप 3 वक्त खाना ना खाएं, एक ही वक्त खाना खाएं, 2 वक्त के पैसे बचाकर आपके बच्चे को वो अच्छे स्कूल में डालें। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि कितने भी अच्छे स्कूल में डाल दें, आप ऑक्सफोर्ड में भी डाल दें। एक जरूरी बात मैं आप लोग के इनमें ले आना चाहता हूं, बिलखुसूस यंगस्टर्स से। आप चाहे ऑक्सफोर्ड में पढ़ें, आप चाहे कैम्ब्रिज में पढ़ें, आप चाहे हार्वर्ड में पढ़ें, इससे बड़े इदारे और क्या है बताएं? वहां भी जाएं, वो इदारे जो प्राइम मिनिस्टर्स बनाए, प्रेसिडेंट्स बनाए, साइंटिस्ट बनाए, मैजिस्ट्रेट्स बनाए, वहां भी कई बंदे, कई बंदियां अपनी जिंदगी को तबाह किए हैं। एक क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं, तो उन 40 बच्चों में आपकी जो दोस्ती होती है वो सिर्फ 3 या 5 से ही होती है। सारे 40 बच्चों से कोई दोस्ती नहीं करता है, सिर्फ 3 या 5। जब 15 दिन की छुट्टी मिलती है, सब अपने गांव आ जाते हैं, तो आप फोन पर सारे 40 क्लासमेट से बात नहीं करते, आप 3 बच्चों से ही बात करते हैं या 5 बच्चों से ही बात करते हैं। और याद रखें, वही 3 बच्चे या तो आपकी जिंदगी को आबाद करेंगे या आपकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे। They can make you and at the same time they can break you as well। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं ये बहुत माना नहीं रखता है।
آپ کے دوست کون ہیں یہ بہت معنی رکھتا ہے. وہ بندوں سے دوستی کریں جو گول اورینٹڈ ہو, جو ویژنری ہو, جو ڈسپلنڈ ہو, جو ڈیڈیکیٹڈ ہو, جو ڈٹرمنڈ ہو, جو ایمبیشس ہو, جو انرجیٹک ہو, جو انتھوزیاسٹک ہو, جو ایفیشینٹ ہو, جو ہارڈ ورکنگ ہو, جو سمارٹ ہو. ایسے بندوں سے اگر آپ دوستی کرتے ہیں تو ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آپ کی بھی نیا پار ہو جائے گی. لیکن آپ ان بندوں کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی ہے جو موویز دیکھتے ہیں ایک ہفتے میں 10, جو ڈرگز میں انوالوڈ ہے. آپ جائیں بڑے سے بڑے سکولز میں, بہترین سائنٹسٹ نکلتے ہیں وہ سکول سے, لیکن وہاں سے کچھ ایسے بھی بندے نکلتے ہیں جو 12 سال کا بچہ ہے, ڈرگ ایڈکٹڈ ہے. اسی لیے جتنے پیرنٹس بھی اگر مجھے سن رہے ہیں, یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں, نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کے بیسٹ 3 فرینڈز کون ہیں. اگر وہ بیسٹ 3 فرینڈز گاڈ فیئرنگ نہیں ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں, کبھی مسجد جاتے ہی نہیں ہیں, وہ پیرنٹس کو ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, وہ نماز 5 وقت نہیں پڑھتے ہیں, وہ ٹیچرز کی ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, اور ایجوکیشن کا کوئی امپورٹنس ان کے زندگی میں نہیں ہے, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ایسے بندوں سے دوستی نہ کریں. جو اللہ کا نہیں ہے وہ آپ کا ہو ہی نہیں سکتا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ آپ کا ہو ہی نہیں سکتا, جو والدین کا نہیں ہے وہ آپ کا ہو ہی نہیں سکتا, جو والد کو ریسپیکٹ نہیں کر رہا ہے, جو ماں کو ریسپیکٹ نہیں کر رہا ہے, جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور والد جنت کا دروازہ ہے, اس کے ساتھ اس کا بیہیویئر صحیح نہیں ہے. آپ اس کو یار بولتے ہو, بیسٹ فرینڈ بولتے ہو, کلوز فرینڈ بولتے ہو, جس کی زندگی زنا میں ملوث ہے, جس کی زندگی ڈرگز میں ملوث ہے, جس کی زندگی موبائل ایڈکشن میں ہے. یہ خطرناک بیماریاں ہیں جو میں نے ابھی مینشن کیے نا, موبائل ایڈکشن, ڈرگ ایڈکشن, یہ کینسر سے بھی خطرناک بیماریاں ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جو کینسر کی بھی دوا ہے, لیکن ڈرگ ایڈکشن میں دماغ اتنا کل ہو جائے گا کہیں کے نہیں رہیں گے. آپ ایم لیس ہو جاؤ گے, آپ یوز لیس ہو جاؤ گے, آپ ہوپ لیس ہو جاؤ گے, سند ہو جائے گا. برف لے کر ہاتھ میں رکھیں 2 گھنٹے, اس کے بعد ہاتھ آپ کا نم ہو جائے گا. چھری سے کاٹے بھی تو نہیں پتا چلے گا, خون نکلتا رہے گا لیکن آپ کو ذرا بھی درد نہیں ہوگا. کیوں؟ ہاتھ نم ہو جائے گا. اسی طرح دماغ نم ہو جاتا ہے جب موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں. آج 10 میں 7 بچے کم از کم 4 سے 6 گھنٹے موبائل یوز کرتے ہیں, کم از کم 4 سے 6 گھنٹے. میں نے بالاپور میں بھی کہا, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, اگر آپ اپنے ہاتھوں سے 100 دفعہ موبائل کو چھو رہے ہو, 100 ٹائمز آپ چھو رہے ہو, تو سمجھ جائیں کہ آپ کو بیماری ہے, اور یہ بیماری آپ کے کریئر کو کھا جائے گی, آپ کے مستقبل کو بگاڑ دے گی. جتنا دور آپ موبائل سے رہو گے سمجھنا اتنا آپ بلندیوں پر جانے والے ہیں. اس عمر میں یاد رکھیں 10 سے 15 اور 15 سے 20 سال, یہ جو 2 فیزز ہوتے ہیں لائف میں. پہلے میں میرے سپیچز میں کہا کرتا تھا 15 سے 20 کی جو زندگی ہوتی ہے یہ پورے لائف کی اصل زندگی ہوتی ہے. یعنی ایک بندہ اگر کوئی 65 سال اس کا لائف سپین ہوتا ہے, 65 ایئرز کوئی بندہ جیتا ہے یا 70 ایئرز کوئی بندہ جیتا ہے, تو وہ 70 ایئرز میں اہم جو زندگی ہوتی ہے وہ کون سی زندگی ہوتی ہے؟ وہ 16 سال سے لے کر 20 سال تک. یہ جو 5 سال کا فیز ہوتا ہے یہ اتنا اہم سگنیفیکنٹ فیز ہوتا ہے کیونکہ یہی 5 سال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے نیکسٹ 50 ایئرز کیسے ہونے والے ہیں. 50 ایئرز بڑی اچھی زندگی گزارے گا یا 50 ایئرز وہ تڑپتے ہوئے پریشانیوں میں گزارے گا, وہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ جو 15 سے لے کر 20 سال تک وہ کیسے زندگی گزارتا ہے. وہ بچوں کے ساتھ گزارتا ہے جو سگریٹ پیتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں, جو زنا کرتے ہیں, جو ڈرگز میں انوالوڈ ہے, تو اس کے 50 سال زندگی گئی کام سے. خلاص وہ شادی بھی کرے گا, نہ بیوی کو خوش رکھے گا, بچے بھی پیدا کرے گا, نہ بچوں کو تعلیم دے گا, نہ بچوں کو صحیح کپڑے پہنائے گا, نہ بچوں کو کوئی خوشی دے پائے گا. وہ بھی غمزدہ رہے گا, بیوی بھی غمزدہ رہے گی, بچے بھی غمزدہ رہیں گے. کہانی یہی سماپت نہیں ہوتی ہے, اس سے جو نسل آتی ہے وہ نسل بھی ویسے ہی بگڑتے جائے گی. اسی لیے جو 16 سے 20 سال تک
آپ اگر گناہ سے بچتے ہیں، سگریٹ سے بچتے ہیں، موبائل ایڈکشن سے بچتے ہیں، ڈرگز سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، موویز سے بچتے ہیں، گندے دوستوں سے بچتے ہیں، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پیپل گاؤں راجہ سے اور ایک مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوگا انشاءاللہ، اور ایک ڈاکٹر اے پی جے کلام پیدا ہوگا انشاءاللہ، اور ایک زبردست پولیٹیشن میجسٹریٹ پیدا ہوگا۔ کب؟ جب آپ اپنی جوانی میں ان گناہ سے بچتے ہیں۔ موبائل ایڈکشن یہ گناہ ہے، موبائل ایڈکشن، ڈرگ ایڈکشن، یہ پب جی کھیلنے میں، یہ گندے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں۔ پہلے میں 15 کہتا تھا، لیکن اب سے میں کیا کہہ رہا ہوں، 10 سے 15 کا اور ایک فیز آیا ہے۔ آج 10 سال کے بچے ڈرگز میں انوالوڈ ہیں۔ موبائل یوز نہیں کرنا پیرنٹس بولتے ہیں۔ میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں، کیرلا میں ایک لڑکا، اس کا باپ سعودی عربیہ میں ہے، اور ماں اس کو بار بار کہہ رہی ہے کہ بیٹا موبائل یوز نہ کر، موبائل یوز نہ کر، تیرا کریئر بدنام ہو جائے گا، تیرا کریئر برباد ہو جائے گا۔ ایک دن وہ ماں نے ہاتھ اٹھا کر مار دیا بیٹے کو، تو بیٹے نے انتقام لیا، اپنی ماں کا قتل کر دیا ہے۔ اب آپ بتائیں، جو ماں کا قتل کر رہا ہے وہ کیا زندگی میں کسی کو خوشی دے سکتا ہے؟ کسی کو خوشی نہیں دے سکتا ہے۔ وہ پرائم منسٹر بھی بن جائے، اللہ کے نزدیک وہ کامیاب انسان نہیں ہے، کیونکہ ماں کا قاتل ہے، وہ ماں کا قتل کیا اس نے۔ ایک حیدرآباد کی لڑکی 13 سال کی، اس کا باپ سعودی عربیہ میں ہے، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی تو پوری زندگی روزانہ 10 گھنٹے 20 گھنٹے فون میں گزار رہی ہے، ایسے نہ کر، تیرے والد بہت محنت کرتے ہیں سعودی میں، تیرے لیے محنت کرتے ہیں، اور تو پڑھائی کے بجائے، بکس کے بجائے فون میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو جھٹپٹ ہوئی ہے، سینے پہ بیٹھ کر، لڑکی موٹی تھی، ماں کو مار مار کے گردن توڑ دی ہے۔ وہ ایسی گردن لے کر ماں آ کر رو رہی ہے میرے پاس میں، میری بچی کی تربیت کریں سر، there is no chance، last hope ہے آپ۔ میں نے کہاں کاؤنسلنگ کروائی، کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ 10 میں 7 پیرنٹس آج پریشان ہیں۔ اللہ کہتا ہے آپ کے والدین اگر ناراض تو میں بھی ناراض۔ اگر آپ بہت زبردست کوئی چیز اچیو کر لیا آپ نے زندگی میں، اور آپ کے فالوورز کتنے ہیں؟ 850 کروڑ فالوورز اس دنیا میں، مان کے چلیں 850 کروڑ لوگ ہیں، اور وہ 850 کروڑ لوگ آپ کے فالوورز ہیں، آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں، آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، آپ کے قصیدے پڑھتے ہیں آپ پر۔ لیکن وہ 850 کروڑ میں اگر 2 شخصیت آپ سے ناراض ہیں، وہ آپ کی ماں اور آپ کے باپ۔ اگر 850 کروڑ میں سب کے سب آپ سے خوش ہیں، صرف 2 ناراض ہیں، وہ 2 کون؟ والدین۔ تو سمجھ جائیں تو پھر آپ کا رب بھی آپ سے ناراض ہے، اور 850 کروڑ آپ سے راضی، اور رب آپ سے راضی نہیں ہے، اللہ آپ سے راضی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ کو ایسے بلندیوں پر لے آ کر اللہ گرائے گا زمین پر، اتنا بدنام کر دے گا، اپنا چہرہ دکھانے لائق نہیں رہو گے آپ۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ کے فالوورز تو ہوں گے بہت، لوگ سوشل میڈیا پر جا کر 1 لاکھ اس کے کیا فالوورز ہو جاتے ہیں، سیلیبریٹی مان لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ 1 ملین اگر ہو گیا تو وہ بہت بڑا سیلیبریٹی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ کی نظر میں وہ سیلیبریٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سیلیبریٹی کون ہے؟ دسمبر کی سردیاں ہیں، زبردست سردیاں ہیں، شبنم ہے، کوہر ہے، اور ایک بوڑھا بندہ چلنے کے لیے ہڈیوں میں دم نہیں ہے، اور وہ جا کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر ہاتھ ایسے کانپ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہا ہے، وہ سیلیبریٹی ہے اس دنیا میں اللہ کے نزدیک میں، اور اس کی تعریف فرشتے کرتے ہیں جا کر وہاں پر۔ اور آج ہم لوگ 1 لاکھ فالوورز آ جائیں تو وہ سیلیبریٹی، 1 ملین کسی کے ہیں تو سیلیبریٹی، 10 ملین کسی کے ہیں تو سیلیبریٹی۔ اللہ کے نزدیک آپ کے 850 کروڑ فالوورز بھی اگر ہو جاتے ہیں تو سیلیبریٹی نہیں ہے آپ اللہ کے نزدیک میں۔ آپ والدین کو پہلے خوش کرنا، اپنے نیبرز کو ریسپیکٹ کرنا، اپنے ٹیچرز کو ریسپیکٹ کرنا، اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں دینا۔ میں ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں، میرے والد کے 2 بھائی، میرے نانا، میرے دادا، یہ 5 پرسنالٹیز۔ میرے والد کے 2 بھائی، میرے دادا، میرے نانا، یہ 5 پرسنالٹیز کے زبان سے ایک دفعہ بھی میں نے کبھی گالی نہیں سنی پوری زندگی میں، ایک دفعہ بھی۔ اب جب میں نے سنی نہیں تو اللہ کا اتنا کرم، میری زبان سے بھی گالی نہیں نکلتی ہے، کتنا بھی غصہ آ جائے میری زبان سے گالی نہیں نکالتا میں۔
تو پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پیش کرتے ہو اپنے بچوں کے سامنے. آج ہم پڑھا کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، لیکن گھر میں اذان ہو رہی ہے، باپ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے، اور پھر اس کو کہاں پڑھا رہا ہے؟ بڑے سے بڑے کانوینٹ اسکول میں پڑھا کر میرا بچہ تو نیٹ میں رینک لے آیا. کوئی بڑی چیز حاصل نہیں کی آپ نے. بیلنسڈ لائف ہونی چاہیے. آپ کو ایجوکیشن میں بھی بہت اچھے ہونے چاہیے، آپ کو دین میں بھی بہت اچھے ہونے چاہیے. گناہوں سے بچنا بہترین عبادت ہے. میں اکثر ینگسٹر سے پوچھتا ہوں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے ینگسٹرز آج کے اس زمانے کے؟ نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، حج پر جانا یہ عبادت ہے، زکوٰۃ دینا یہ عبادت ہے. ہاں بالکل ہے، اور زبردست ہے. یہ 5 پلرز ہے اسلام کے. کلمے کے بعد جو 4 میں نے منشن کیے ابھی، یہ 5 پلرز ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بہترین عبادت کون سی عبادت ہے؟ گناہوں سے بچنا بہترین عبادت ہے. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں. تو پھر ہماری نماز کوئی قابل قبول والی نماز نہیں ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ہماری گناہ روزانہ with each passing day کم ہوتے جانا، گناہ کم ہوتے جانا، اس کے کم ہوتے جانا، لیکن گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو پھر اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول سجود سجدے نہیں ہیں. آپ یاد رکھیں اس بات کو، گناہوں سے بچنا یہ بہترین عبادت ہے. ایک بندہ خوب نماز پڑھتا ہے تو اس کو نمازی کہتے ہیں. ایک بندہ حج پر جا کر آیا تو اس کو حاجی صاحب کہتے ہیں. ایک بندہ غریب کو روزانہ پیسے دے رہا ہے تو اس کو سخی کہتے ہیں. لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے. نمازی ہے، شرابی بھی ہے، نمازی ہے، جھوٹا ہے، نمازی ہے، غیبت بھی کر رہا ہے. لیکن اگر وہ گناہ نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ حج پر بھی جا رہا ہے، وہ غریب ہے، پیسے نہیں دے سکتا ہے، کسی کو مدد نہیں کر رہا ہے، لیکن وقت پر نماز پڑھ رہا ہے، وقت پر روزے رکھ رہا ہے، حج پر جانے پیسے بھی نہیں ہے، صرف نماز پڑھ رہا ہے، صرف رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، لیکن ایک بھی گناہ نہیں کر رہا ہے. اس کو متقی کہتے ہیں، جس میں تقوی ہوتا ہے. وہی اصل مسلمان ہے، باقی سب نام کے مسلمان. اصل مسلمان بننا ہے آپ کو. اصل مسلمان، اصلی مسلمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اس میں بھی اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے. حج کمپلشن نہیں کیا سب پر، ان پر کمپلشن ہے جن پر پیسہ ہے. زکوٰۃ سب پر لازم نہیں ہے، وہی لوگ زکوٰۃ دیں جن کے پاس پیسہ ہے. صرف نماز مینڈیٹری ہے. اب نماز پڑھتے ہوئے اگر انسان گناہ نہیں کرتا ہے، جو میں نے منشن کیے بڑے بڑے گناہ، وہ کیا ہے؟ جھوٹ، شراب، زنا، غیبت، سود، دھوکہ دینا. یہ گناہ سے اگر بندہ بچتا ہے تو پھر سمجھ جائے وہ مخلص انسان ہے، وہ بہترین انسان ہے. تو آج اس محفل سے، اس گیدرنگ سے سب لوگ عہد کر لیں، ہم لوگ انشاءاللہ ٹرو مسلم بن کر جائیں گے یہاں سے. سچے مسلمان بن کر اٹھیں گے انشاءاللہ. زبان سے کبھی گالی نہیں دیں گے، اور دل کو ہم نے صاف کرنا ہے. یہ بھی میں ہر جگہ بتاتا ہوں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے وضو بناتے ہیں، اپنا چہرہ صاف کرتے ہیں، اپنا ہاتھ صاف کرتے ہیں، اپنے آنکھ صاف کرتے ہیں، اپنا بدن صاف کرتے ہیں، پھر جا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے دل میں زہر ہے، پوائزن ہے. کس کے لیے؟ سگے بھائی کے لیے. 100 گز کی زمین کو لے کر جھگڑا ہوا ہے. 10 سال سے 2 بھائی بات نہیں کر رہے، اور ایک مسجد میں ایک صف میں آ کر 2 بھائی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کو وہ منظر کیسا دکھتا ہوگا کہ یہ دونوں کے دلوں میں زہر ہے، اور وہ زہر لے کر میرے مسجد میں، میرے گھر آئے ہیں. اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ ڈھونگ کے سجدے ہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسے سجدے. اللہ کی بارگاہ میں آپ عبادت کر رہے ہو تو یاد رکھ لیں اس بات کو کہ دل کو بھی آپ نے صاف کرنا ہے، دل میں سے زہر ہٹانا ہے آپ نے. کسی کے لیے نفرت اگر آپ رکھ کر نماز پڑھ رہے ہو تو قابل قبول نماز نہیں ہے. وضو کرتے ہیں بدن کو صاف کرنے کے لیے، اسی طرح آپ نے اپنے دل اور دماغ کو بھی صاف کرنا ہے، سب کو معاف کرنا ہے. جو بندہ گیونگ اور فرگیونگ میں بلیف کرتا ہے اور پریکٹس کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے خوب آپ مدد کر رہے ہو، پیسے دے رہے ہو،
ایجوکیشن دے رہے ہو، کیا کیا کر رہے ہو، لیکن آپ کا دل اگر فرگیونگ نہیں ہے تو سمجھ جائیں یو آر ناٹ اے ٹرو مسلم۔ معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ 100 گز کے لیے 2 بھائی، سگے بھائی 10 سال سے بات نہیں کر رہے ہیں، 50 گز کے لیے 2 بھائی اور بہنوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایسے جھگڑوں میں نہ الجھیں آپ لوگ، وہ زمین دے دیں انشاءاللہ، مجھے پورا یقین ہے جو جھگڑا نہیں کرنے کے لیے اپنی زمین دے دیتا ہے اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اللہ وہاں سے دولت لٹائے گا، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے اپرچونٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا، لیکن آپ کو تھوڑا چاہیے، کم چاہیے، نیت میں کھوٹ ہے، آپ اسی کے لیے آپ جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص جو لڑکے لڑکیاں یہاں جو ینگسٹرز ہیں، میں آپ لوگ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کے 2 فیزز ہیں لائف میں، جو 11 سے 15 سال کے بیچ میں جتنے بھی بچے بچیاں ہیں، اور 16 سے 20 سال کے جتنے بھی بچے بچیاں ہیں، آپ کے نیکسٹ جو 50 ایئرز ہیں، وہ اگر آپ نے سنوارنا ہے، وہ اگر آپ نے بنانا ہے، اس کو آپ نے اگر کامیاب کرنا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہی 5 سال، یہی 10 سال آپ نے قربانی دینا ہے۔ اس میں ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، اس میں ڈیڈیکیشن کا مظاہرہ کرنا ہے، اس میں ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کرنا ہے، کتابوں میں اپنی زندگی گزارنی ہے، سکلز آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، پھر انشاءاللہ دیکھنا اللہ آپ کو ایسے بلندیوں پر لے جائے گا۔ آج دیکھیں نوجوان بچے یا بڑے بھی لوگ جا کر لوگوں کے پاس کہتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ کمبخت ہے وہ شخص، کمبخت ہے وہ شخص جو لوگوں کے در پر جا کر میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا کہتا ہے، جبکہ اس کے والدین باحیات ہیں، دعاؤں کی فیکٹری ہے گھر پر، اور وہ جا کر دوسروں سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ ماں کی دعا وہ دعا ہوتی ہے جو نبیوں کی پڑوسی بنا دیتی ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی، میرا نیبر کون ہے؟ کرسچنز جو موزیس کہتے ہیں اور مسلمان موسیٰ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ ایک کیوریاسٹی ڈیولپ ہوئی، کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، بہت بڑے عابد ہوں گے، بہت بڑے ابدال ہوں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فلاں جگہ ایک کسائی ہے، کسائی کو آج بہت بڑا نہیں مانتے ہیں، ایک سائڈ کر دیتے ہیں، ایک کسائی ہے وہاں جائیں، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اب یہ گئے دیکھنے کے لیے، آخر یہ بندے میں کیا کوالٹی ہے، میں دیکھتا ہوں جو جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ تو وہ جا کر دیکھتے ہیں، دن بھر میں اس کا کانورسیشن کسٹمرز کے ساتھ صحیح بھی نہیں ہے۔ اب دن پورا گزر جاتا ہے، وہ واپس اپنے گھر لوٹتا ہے، تو وہ ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام بھی گھر تک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں آپ کے گھر پر رکنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں بڑی اچھی مہمان نوازی ہوا کرتی تھی، کوئی مسافر آ جاتا تو گھر میں رکھتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا میں آپ کے گھر رک سکتا ہوں؟ تو ہاں رکے۔ اب وہ گھر جانے کے بعد اپنی ماں کو اس نے نہلایا، کپڑے پہنایا، کھانا بنایا، اور کھانا بنا کر منہ سے چاپ کر پھر وہ کھانا اپنی ماں کو کھلایا اپنی ہاتھوں سے، وہ کسائی۔ اب وہ جب اتنا سب وہ کسائی نے اپنے ماں کے ساتھ کیا تو ماں کچھ بولی اس کے کان میں، تو موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دیا کچھ، تو بلا کر اس کسائی سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیری ماں نے تیری کان میں کچھ کہا، کیا کہا؟ تو اس کسائی نے کہا ارے چھوڑ دو، میری ماں دیوانی ہے، پگلی ہے، وہ ایسا ہی بولتے رہتی ہے۔ نہیں کچھ کہا اس نے، وہ کیا کہا بتائے؟ تو پھر کہتا ہے وہ کسائی ارے چھوڑ دے، وہ تو ایسے بولتے رہتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایمفسس کیا، بتاؤ کیا کہا اس نے؟ تو پھر جب کسائی نے کہا کہ ارے میری ماں تو ایسے ہی بولتے رہتی ہے، میری ماں کہہ رہی تھی کہ تجھے اللہ موسیٰ کا پڑوسی بنا جنت میں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ہے۔ یہ ماں کی دعاؤں کی طاقت ہے، آج ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ماں پیروں کے تلے جنت ہے، اس کو چھوڑ کر آپ دوسری جگہ جاتے ہو، ان کو ستاتے ہو۔ قرآن کہتا ہے اف تک نہیں کہنا ہے پیرنٹس کو، اف یہ بھی نہیں بولنا ہے۔ والد دروازہ ہے جنت کا۔ آج یہ چھوڑ کر ہم والدین کو ناراض کرتے ہیں، موبائل کی وجہ سے ہم والدین سے ناراض چلتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ویلن نظر آتے ہیں آپ کو پیرنٹس۔ صرف آپ کے والدین نے آپ کو فون سے دور کیا، اس کی وجہ سے آپ اپنے پیرنٹس کو ویلن مانتے ہو۔
اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں یاد رکھ لیں آپ کے والد کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے، آپ کی ماں کی طرح کوئی نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا۔ ماں گزر جائے تو ماں کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ اس دنیا میں 850 کروڑ ہے، اگر 400 کروڑ عورتیں ہیں، ان عورتوں کے گود میں جا کر اپنا سر رکھ کر سونا، آپ کو نیند آئے گی لیکن وہ سیٹسفیکشن نہیں ملے گا جو اپنی ماں کے گود میں سر رکھ کر سوتے تھے آپ۔ ماں کا کبھی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو اور ایک شادی کر سکتے ہیں آپ، لیکن ماں کا انتقال ہو جائے آپ دنیا کے در در بھٹکتے رہیے، پھر ماں جیسی خاتون آپ کو نہیں ملے گی، اور جب وہ ہے آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے بکنے والے چیزیں ہیں، جتنے بکنے والے چیزیں ہیں، بیچ کر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیں وہ پیسے، وہ رقم، اور اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں اپنی ماں کو بٹھائیں۔ وہ جو دولت آپ نے جمع کیا دنیا میں بیچنے والے تمام بکنے والے چیزوں کو بیچ کر ایک پلڑے میں جو آپ نے پیسے جمع کیے، وہ ماں کے آگے پھیکا کچھ نہیں ہے۔ ماں کا وہ مرتبہ ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو آج ہمارے لیے کوئی مرتبہ نہیں ہے، شادی ہوتی ہے تو ماں سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ ماں جو آپ کو دعا کرے تو اللہ دروازے کھول دے گا جنت کے، لیکن بیوی کے جوروں کے غلام ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ محبت کریں اپنے بیویوں سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی ماں کو آپ چھوڑ دیں، اس کے حال پر چھوڑ دیں، ماں کو کبھی پوچھیں نہ، ماں سے کبھی بات ہی نہ کریں۔ آج ایسے ایک نہیں لاکھوں کروڑوں گھروں میں ہو رہا ہے، شادی ہوتے ہی بڑے دیوانے ہو جا رہے ہیں اپنے بیویوں کے، اور ماں کو اپنی زندگی پر چھوڑ دیے ہیں۔ ایسا کبھی نہ کریں۔ اور بچیوں سے بالخصوص کہتا ہوں، میں یہ ساری الگ الگ ٹاپکس پہ ڈائیورٹ کیوں ہو رہا ہوں، کیا پتا پھر زندگی میں آپ سے مخاطب ہونے کا چانس ملے نہ ملے، کیونکہ اس میں پتہ ہے 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد کئی بچیوں کی شادی ہونے والی ہے۔ اب شادی ہونے کے بعد you have absolute right۔ میں اکثر جب بچیوں سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ میں کہتا ہوں یہ سنت ہے، اماں عائشہ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حضرت علی سے، تو پھر سارے بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ویسے ہی میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ یہ سنت پوری کریں گے اماں عائشہ کی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاں ہمت سے ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ سب لڑکیاں۔ یہ پہلا سوال تھا میرا۔ دوسرا سوال، جب آپ شادی کریں گی آپ جنت میں جانا پسند کریں گی؟ ہاتھ اٹھائیں۔ اب دیکھو کتنا جلدی ہاتھ اٹھائے سب۔ تیسرا سوال، آپ اکیلے جنت میں جانا پسند کریں گی یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا پسند کریں گی؟ اگر ہسبینڈ کے ساتھ جانا پسند کریں گی تو 2 ہاتھ اوپر کریں، 2 ہاتھ، ماشاءاللہ 2 کریں۔ اب بڑا اہم سوال ہے، غور سے سنیں تمام بچیاں، آپ کی جنت کہاں ہے؟ ہاں جی؟ نہیں، آپ کے ہسبینڈ کے ماں کے قدموں میں ہے۔ آپ کی جنت کہاں ہے؟ آپ کے ہسبینڈ کی ماں یعنی ساسو ماں کے قدموں میں۔ آپ ہسبینڈ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، تو آپ کے ہسبینڈ کی جنت کہاں ہے؟ آپ کے ہسبینڈ کی جنت کدھر ہے؟ آپ کے ہسبینڈ کی ماں کے قدموں میں۔ تو پھر آپ کے ساسو ماں کے جو قدم ہے وہ کیا ہے؟ گیٹ وے آف ہیون ہے۔ لیکن آج ساسو ماں سے کتنی نفرت کرتے ہیں بہو رانیاں سب۔ اس لیے میں کہتا ہوں سنیں، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے الگ رہنے کا، آپ الگ رہیں، لیکن اپنے ہسبینڈ کو کبھی اس کی ماں سے دور نہ کریں، ڈسٹنس نہ کریں۔ یاد رکھیں اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو اس کی ماں سے دور کرتے ہو، 20-25 سال کے بعد آپ کو بھی بچے ہونے والے ہیں، اور وہ بچے آپ کو شادی کریں گے تو پھر وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یاد رکھ لیں۔ جب آپ کو پتا چلے گا کہ درد کتنا ہوتا ہے ایک ماں جب اپنے بچے سے دور ہو جاتی ہے، یہ چیزیں نہ کریں۔ اسی کی وجہ سے آج بگاڑ معاشرے میں آیا ہے۔ بہترین لڑکی بنے، بہترین بہو بنے، بہترین بیوی بنے، بہترین ماں بنے۔ اور پیرنٹس کے لیے ایک میسج دے کر میری سپیچ میں ختم کرتا ہوں۔ میری جو دادی ہے وہ کبھی اسکول نہیں گئی ہے، اے کے بعد بی نہیں پتا تھا دادی کو، بی کے بعد سی نہیں پتا تھا، لیکن جب میں 10ویں جماعت میں تھا تو 40 بچے میرے کلاس میں تھے، اور میرا جو رینک تھا وہ 25 تھا، یعنی مجھ سے اور بہتر 24 بچے پڑھائی کرتے تھے۔ لیکن 10th ایگزام جب 3 مہینے تھے، اپریل میں کچھ ایگزام تھا، تو جنوری، فیبروری، مارچ، یہ 3 مہینے میرے دادی نے کیا کیا،
صبح 3 بجے مجھے نیند سے جگاتی تھی، اور 3 گھنٹے 2 کرسیاں ہوتی تھی، ایک دادی بیٹھتی تھی، ایک میں بیٹھتا تھا، اور 3 گھنٹے میں پڑھائی کرتا تھا ان پریزنس آف مائی گرینڈ مدر. اور جب دادی کو لگتا کہ میں سو رہا ہوں تو وہ مجھے باہر لے جاتی اور ایک گلاس میں پانی دیتی اور کہتی چہرے پر تھوڑا پانی مار لے. پھر میں چہرے پہ تھوڑا پانی مارتا اور آتا، پھر پڑھائی کرتا. 6 بجے اس زمانے میں اذان ہوتی، نماز کے لیے جاتا، پھر اس کے بعد ٹیوشن کے لیے جاتا. ایسے 3 مہینے میری دادی نے مجھ پر محنت کی ہے. اور 10th ایگزام ہوا، رزلٹ آیا تو میرا جو کلاس میں رینک تھا وہ نمبر 3 پر آیا، میں 3rd رینک آیا. کہاں تھا میرا رینک؟ 25th رینک تھا. اور کیا رینک آیا؟ 3rd رینک آیا. 60% آیا کرتا تھا مجھے، 60، کبھی 55، کبھی 60، کبھی 55، کبھی 60. صرف میرے دادی میرے ساتھ بیٹھے 3 گھنٹے تو 10th بورڈ ایگزام، اینول ایگزام جو ہوتا ہے، اس میں مجھے 82% آئے. اس زمانے میں 82 مطلب آج 98 کے برابر ہے. تو میری دادی کوئی پروفیسر نہیں تھی، کوئی ٹیچر نہیں تھی. میری دادی نے وہ کام کیا جو میرے اسکول کے ٹیچرز نہیں کر پائے. جب میں پروگریس کارڈ لینے کے لیے اسکول گیا تو میرے ٹیچر مجھ سے پوچھ رہے تو نے چیٹنگ کیا ہوگا، تجھے ہمیشہ 55% آتا ہے، آج 82 کیسے آئے؟ تو نے چیٹنگ کی نا. میرے ٹیچرز کو یقین نہیں ہے میرے قابلیت پر. تو مجھے قابل کس نے بنایا؟ میرے دادی نے بنایا. آج ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی گھر میں ہیں لیکن ٹی وی دیکھتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے، پان کھاتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے، غیبتیں کرتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے. بچوں کے ساتھ کمرے میں اندر سے دروازہ لگا کر 3 گھنٹے بیٹھے آپ، وہ پڑھتے رہیں آپ دیکھتے جائیں، وہ پڑھتے رہیں آپ دیکھتے جائیں. جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے تو آپ بیٹھ کر دیکھتے ہو نا کرکٹ میچ، اس طرح سے آپ کا بچہ کرکٹ میچ کھیل رہا سمجھیے آپ. اور آپ نظر رکھیں 2-2 3-3 گھنٹے، آپ کا دلارا ہے، آپ کی زندگی ہے وہ. آپ نہیں بیٹھیں گے تو پڑھے گا نہیں. یہ فون ڈسٹرب کر کے اس کے کریئر کو برباد کر دے گا. پیرنٹس پلے ویری انسٹرومنٹل رول. کم از کم 2 گھنٹے روزانہ اپنے پیرنٹس کو، شوہر بیوی کو مینج کرنا چاہیے کہ میں 1 گھنٹہ دوں گا، چنے 1 گھنٹہ دینا ہے. منیمم 2 گھنٹے اپنے پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ بتانا ہے. اور ذمہ داری کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھانا ہے. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. 2 کام ضرور کریں. 3 بچے کون ہیں وہ نظر رکھیں پیرنٹس. وہ 3 بچے گول اورینٹڈ ہے یا نہیں ہے، سنسیئر ہے یا نہیں ہے، اسٹوڈیس ہے یا نہیں ہے، ایمبیشس ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں. اس کے بعد 5 وقت نماز پڑھائیں. پھر 2 گھنٹے آپ بیٹھ کر ان کو سٹڈی آورز کا ایک چارٹ بنا کر پریکٹس کروائے. مجھے یقین ہے بچہ پڑھے گا انشاءاللہ اور کنٹریبیوٹر بنے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ یہ پیپل گاؤں راجا کے اس چھوٹے سے گاؤں سے اتنے بڑے لوگ یہاں پر ماشاءاللہ بڑی تعداد میں جو جمع ہوئے ہیں، آپ لوگ ایجوکیشن کے ایمبیسڈرز بنے انشاءاللہ، کنٹریبیوٹرز بنے، والدین کو خوش کرنے والے بنے. آنے والے زمانے میں آپ ایک فیملی نہ چلائیں، 100 ہزار فیملی چلانے والے بنے انشاءاللہ. آپ نیت جیسا کرتے ہو اللہ ویسی پروگرامنگ کرے گا. مجھے ایک گھر چاہیے، ایک بیوی چاہیے، ایک کار چاہیے، ایک اچھی نوکری چاہیے، تو اللہ وہی دے گا. پھر آپ کو آپ اگر یہ سوچیں گے کہ میں 100 یتیم بچوں کو پڑھاؤں گا، یہ کون سوچ رہا ہے؟ 20 سال کا نوجوان بچہ، 20 سال کی نوجوان بچی سوچ رہی ہے کہ میں 100 بیواؤں کو پینشن دوں گا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی سیلری 25,000 نہیں کرے گا، اس کو بزنس انٹرپرنر بنائے گا، مہینہ کروڑ کمانے والا بنے گا. کیوں؟ اللہ نے سن لیا، اس کے جذبات کو دیکھا اللہ نے، تو لیا کر کل اس کو ایسا ہی بنائے گا. ہم سوچتے بہت چھوٹا ہے تو اللہ کی پروگرامنگ ویسے ہی ہوتی ہے. بڑا سوچے، بڑی پروگرامنگ اللہ کرے گا انشاءاللہ. یہاں جتنے بھی ذمہ داران جڑ کر یہ لوگوں کو جوڑے اور اس پروگرام کو کامیاب کیے، میں سلام کرتا ہوں. ایسے پروگرامز ہونے چاہیے، اچھے سپیکرز کو بلانا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہاں بہترین اور مزید اچھے سکولز اسٹیبلش ہوں گے اور یہاں کے بچوں کو ویژنری لیڈرز بنائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.